गोल मेज की कीर्त अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी अबीशा की जानिब उठी। इसी लम्हे इसने भी गाजान की जानिब देखा। क्या क्या जज्बे नहीं थे इस शख्स की निगाहों में, और वो जानलेवा मुस्कुराहट अबीशा को कंफ्यूज कर गई। घबरा कर नज़रों का रुख मोड़ा। गाजान की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हुई। हैरियत, अकेले अकेले क्यों मुस्कुराया जा रहा है? तबीयत ठीक है? रोमान इसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। पास ही खड़ा कुछ लड़कों से बातें करने में मसरूफ़ था। बस वैसे ही, गाजान ने मुस्कुराहट समेटी। खाना खाने के बाद भी सब लोग वहीं मौजूद थे। इस माहौल से निकलने का किसी को दिल ही नहीं करता था। गाजान पानी पीने की गर्ज से एक टेबल के करीब आया कि बाएं जानिब से किसी की पुकार पर मुड़ा। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज! आप कब आए? कोई लड़की बेहद खुशी का इजहार करती गाजान से पूछ रही थी। गाजान ने अजनबी निगाहों से इसकी जानिब देखा। मैं नताशा, जिसकी इस रात अपने जान और इज्जत दोनों बचाए थे। नताशा की बात पर वो चंद लम्हे खुद को नॉर्मल ना कर सका। बहुत कुछ कहना है आपसे, बहुत सारा शुक्रिया अदा करना है। आप ना होते तो आज मैं यूं सर उठाकर जी ना रही होती। आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। मुतशक्कर भरे लहजे में गाजान से मुखातिब थी। अरे नहीं, प्लीज़, अल्लाह, बस अल्लाह ने आपकी हिफाजत करनी थी इज्जत की, मेरा कोई कमाल नहीं। गाजान हमेशा अपने इंकसारी वाले लहजे में बोला। आपके तो भाई और अबीशा ने जिस तरह मुझे इस ट्रांस से बाहर निकालकर मुझे दुनिया के सामने आने की हिम्मत बख्शी, मैं आज भी याद करती हूँ। दिल में इनकी मोहब्बत और भी बढ़ती है। वो क्या कह रही थी गाजान समझने किससे कासर था। मैं तो दुआ करती हूँ अबीशा जैसी लड़की बनने की अल्लाह हर किसी को तौफीक दे। जिस तरह इसने केस। नताशा की बात वहीं रह गई कि पास से इसे किसी ने पुकार लिया। वो एक्सक्यूज़ करती मुड़ी, मगर गाजान वहीं शीशदर सा इसकी बातों को समझने की कोशिश करता रहा। अबीशा, रोमान, केस, सब कुछ गड़बड़ हो रहा था। निगाह सामने उठी। अबीशा रोमान के साथ खड़ी नजर आई। दूर से ही महसूस हो रहा था जैसे वो इससे नाराज़ हो और रोमान इसे मनाने की कोशिश कर रहा हो। इनमें बेहद बेतकल्फ़ी लग रही थी। रोमान ने कभी कोई तज़किरा क्यों नहीं किया? गाजान को सोचकर नताशा को ढूंढता इसके पास आया। नताशा, मुझे आपसे बात करनी है, यहाँ नहीं, कहीं बाहर। अगर आप मुझे मुनासिब जगह बता दें। क्यों नहीं, आप मेरा सेल नंबर रख लें, जब कहेंगे, जहाँ कहेंगे मैं आ जाऊंगी। जल्दी से अपना सेल नंबर एक पेज पर लिखकर इसने गाजान की जानिब बढ़ाया। आई, मैं आपको अपने हस्बैंड से मिलूँ। गाजान के लिए वो अपने हस्बैंड के पास आई। वहाँ से वापसी पर गाजान इतना तो जान गया कि रोमान ने अबीशा और अपने तल्लुक को गाजान से छुपाया है, मगर वो तल्लुक और नताशा और गाजान वाले मामले से अबीशा का क्या तल्लुक है, वो सब जानना बेहद ज़रूरी था। और यकीनन इस सब से नताशा वाकिफ़ थी। अगले दिन नाश्ते से फारिग होने के बाद अपने कमरे में वापस आकर गाजान ने सबसे पहला काम नताशा को कॉल करने का किया। पिछली रात इसने जिस मसे में गुजारी ये सिर्फ वही जानता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? माज़रत, मैंने सुबह सुबह आपको डिस्टर्ब किया। दूसरी जानिब फ़ोन उठा लिए जाने पर गाजान ने घड़ी देखकर कहा, जो सुबह के 11 बजा रही थी। वालेकुम सलाम। अरे नहीं, इतनी सुबह तो हरगिज़ नहीं, बल्कि अब तो दोपहर का वक्त है। इसने गाजान की खफत मिटानी चाहिए। मैं आज ही आपसे मिलना चाहता हूँ। जगह और वक्त का इंतखाब आप कर लें। गाजान ने नहायत रसान से इसे कॉल करने का मकसद बयान किया। शाम 4 बजे मैं आपको रेस्टोरेंट का एड्रेस देती हूँ, आप वहाँ आ जाइएगा। नताशा ने सुकून से इसे वक्त और जगह दोनों बताई। जिस शख्स ने इसकी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था, इससे अकेले में मिलने पर इसे कोई डर या खौफ नहीं था। वो जानती थी कि वो इज्जतों के रखवाले कभी भी नकब नहीं लगाते। गाजान ने जगह के बारे में जानने के बाद फ़ोन बंद किया।
محبت بھری نظریں اپنے موبائل کی اسکرین پر موجود ابیشا کی تصویر پر جمائی جو اس نے ویلفیئر کی رات لی تھی۔ یہ تصویر اس نے 10 سال سے اپنے موبائل کی اسکرین کی زینت بنا رکھی تھی۔ وہ ابیشا کو بلانا چاہتا بھی تو یہ تصویر غزان کو کبھی اسے بلانے ہی نہ دیتی۔ رات بھی وہ ایسی ہی تھی، اتنی ہی خوبصورت، اتنی ہی بے ریا جتنی 10 سال پہلے تھی۔ اس رات گھر چھوڑتے اس نے سوچا تھا کہ وہ سم کے ساتھ موبائل بھی یہ چھوڑ جائے، مگر پھر اسے ایک تصویر نے اسے مجبور کیا کہ وہ موبائل ساتھ لے جائے، اور 10 سال بعد وہ اس کے موبائل کو کبھی خراب ہونے نہیں دیا۔ موبائل ہاتھ میں تھامے کھڑکی میں کھڑا وہ ابیشا کو سوچے جا رہا تھا۔ کل سے اب تک ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن سے مہر نہیں ہوئی تھی۔ پورے شام 4 بجے وہ نتاشا کے سامنے تھا۔ ایک ایک لمحہ اس سے گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ سب حقیقت جاننے کے لیے بے حد بے چین تھا۔ ایسا کیا تھا رومان نے اتنے سالوں تک اسے یہ خبر ہونے نہیں دی کہ وہ ابیشا کو بے حد قریب سے جانتا ہے؟ رات کی ان کی بے تکلفی وہ کسی طور بھلا نہیں پا رہا تھا۔ آخر کیوں اس نے سب غزان سے چھپایا؟ وہ ان دونوں کو لے کر کوئی غلط خیال اس کے ذہن میں نہیں تھا۔ اسے اپنے بھائی پر پورا بھروسہ تھا، مگر وہ پھر بھی جاننا چاہتا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ سلام دعا کے بعد وہ ہلا کر نتاشا کی خیریت پوچھنے لگا۔ ایکچولی میں نہیں جانتا رات میں آپ ابیشا اور رومان کے متعلق کیا بات کر رہی تھی۔ مجھے کسی بھی کیس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں۔ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس رات جس کو میں نے بچایا وہ آپ ہی تھیں۔ ہاں، اس واقعے نے میری زندگی کو تباہ و برباد کر دیا، مگر میں پھر بھی مطمئن ہوں کہ کسی کی عزت کو بچا کر میں کم از کم اللہ کے سامنے تو کسی قسم کی شرمندگی سے بچ گیا۔ 4 سال بعد مجھے معلوم ہوا کہ رستم کو پھانسی کی سزا سنائی دی ہے۔ تب میرے پیرنٹس نے اور اس بندے نے مجھے کال کر کے معافی مانگی جس نے اس رات مجھ سے بے اعتباری کی تھی۔ مگر وہ سب کیسے ہوا؟ میرا بھائی اور ابیشا نے آپ کی کس چیز کے لیے حوصلہ افزائی کی؟ میں کچھ نہیں جانتا۔ میں رومان سے یہ اس لیے نہیں پوچھ سکا کہ اگر مناسب ہوتا تو وہ ضرور بتاتا، مگر میں یہ سب جاننا چاہتا ہوں۔ شاید یہ انسانی فطرت ہے جس نے مجھے آپ کو کال کرنے پہ مجبور کیا کہ میں اس سب کے بارے میں جاننے کا خواہش مند ہوں جس کا ذکر کل آپ نے کیا تھا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے بتا دیں۔ مجھے لگتا ہے رستم کی پھانسی سے متعلق آپ بہت کچھ جانتی ہیں۔ غزان نے اپنی خواہش اور وہ سب اندازے سے بتائی جنہیں وہ رات سے اب تک سوچا تھا۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میرا ان سب سے بہت گہرا تعلق ہے۔ انفیکٹ میں اور ایک اور لڑکی زنیرہ جسے ابیشا بہت اچھے سے جانتی تھی، ہم دونوں رستم کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہوئی۔ ابیشا اور پھر نتاشا وہ سب غزان کو بتانا شروع کیا جس سے وہ بالکل انجان تھا۔ پورا سال گزر چکا تھا، مگر رستم کا کہیں کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ پچھلے 6 ماہ سے اس کا باپ بھی پولیس کی تحویل میں تھا۔ بڑی مشکل سے ہی صحیح، مگر انہوں نے اس کے باپ کو اندر کروا دیا تھا۔ بہت سے بڑوں کا پریشر آ رہا تھا، مگر نتاشا کے والد کا آرمی سے تعلق ہونے کے سبب وہ لوگ آسانی سے ابرار پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی ابیشا وکیل سے مل کر آئی تھی۔ اس کے موبائل پر انجان نمبر سے میسیج آیا، بڑی جی دار ہو تم، اب تو تمہیں قریب سے دیکھنے کی خواہش بڑھتی جا رہی ہے۔ ابیشا حیران سی پڑ رہی تھی، کون تھا یہ شخص اور اس سے بات کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچتی ایک اور میسیج موصول ہوا، جلدی سے تم سے روبرو ہونے کے کچھ انتظام کرواتے ہیں۔ عجیب الجھے میسیجز تھے، کون تھا، کس بارے میں بات کر رہا تھا؟ ابیشا نے کوئی بھی جواب دیے بنا کچھ سوچ کر رومان کو فون ملایا۔ ہیلو خیریت؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اس نے وکیل سے ہونے والی ملاقات اور گفتگو کا ایک ایک حرف رومان کو بتایا تھا۔
کہ کچھ دیر بعد پھر ابیشا کی کال آتی دیکھ کر وہ پریشان ہوا۔ رومان، مجھے کچھ عجیب سے میسیجز آ رہے ہیں۔ ابیشا کی کچھ پریشان سی آواز رومان کو بھی پریشان کر گئی۔ کون ہے؟ کس نے کیے ہیں؟ یہ تو میں نہیں جانتی، کوئی انجان نمبر ہے۔ میں ابھی تمہیں وہ میسیجز فارورڈ کرتی ہوں، دیکھ کر پھر مجھے کال کرنا۔ ٹھیک ہے، بھیجو۔ رومان ابھی بھی آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ چند سیکنڈ بعد ہی وہ میسیجز رومان کے موبائل پر بلنک ہوئے۔ انہیں پڑھتے ہی کچھ دیر کے لیے رومان خود پریشان ہو گیا۔ یہ میسیجز صاف دھمکی تھے اور یقیناً یہ رستم کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ رومان نے ابیشا کو فون کیا۔ ہیلو ابیشا، تمہیں اب احتیاط کی ضرورت ہے۔ رومان کی بات پر وہ الجھ گئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ان میسیجز میں واضح دھمکی دی گئی ہے، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ میسیجز رستم کے علاوہ اور کسی کے نہیں ہیں۔ رومان کی بات پر چند لمحوں کے لیے خاموش رہی۔ شک تو اس کا بھی رستم کی جانب تھا۔ میں احتیاط کروں گی۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے رومان کو تسلی دلائی۔ کیا ہم اس نمبر کو پتہ نہ کروائیں؟ کیا پتہ یہی نمبر ہمیں رستم تک پہنچانے کا سبب بنے؟ ابیشا کی بات رومان کے دل کو لگی۔ ہاں، تم صحیح کہہ رہی ہو۔ میں اپنے ایک دوست کو یہ نمبر سینڈ کروا کے پتہ کرواتا ہوں۔ اور ہاں، میں ابھی تھوڑی دیر بعد تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ اس کے بعد تمہاری حفاظت بہت ضروری ہے۔ رومان حقیقی معنوں میں بے حد پریشان ہوا تھا۔ اوکے، میں انتظار کروں گی۔ ابیشا نے فون بند کر دیا۔ رومان نے اسی لمحے وہ نمبر اپنے ایک دوست کو بھیجا جو کہ موبائل کی کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر تھا۔ رومان جلدی کام سمیٹ کر ابیشا کی جانب جانے کا ارادہ کر کے اٹھنے لگا۔ راستے میں اس کے دوست کا فون آیا۔ یار، یہ نمبر کسی دور دراز علاقے میں موجود ہے۔ گاربم ایک فارم ہاؤس میں ہے۔ آئی گیس وہ ایک بڑی مشہور پارٹی کا بندہ ہے نا ابرار، اس کے فارم ہاؤس کے آس پاس ہے، اور صفدر نامی ایک لڑکے کے نام پر یہ سم ہے۔ اس نے تفصیل سے رومان کو بتایا۔ اب تو کسی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ یہ رستم کے علاوہ اور کسی کا کام نہیں۔ تھینکس یار۔ رومان نے اس کا شکریہ ادا کر کے فون بند کر دیا، مگر تفکر کی پرچھائیاں اس کے چہرے پر تھیں۔ وہ کچھ دیر بعد ہی ابیشا کے گھر پر موجود تھا۔ شکر تھا اس وقت فرید صاحب اور ابیشا کے علاوہ کوئی گھر پر موجود نہیں تھا۔ ابیشا کی امی اور ورشا کسی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ فرید صاحب بھی تھوڑی دیر کے بعد کسی دوست کے فون آنے کی وجہ سے ڈرائنگ روم سے اٹھ گئے تھے۔ اب ڈرائنگ روم میں صرف ابیشا اور رومان تھے۔ رومان نے ابیشا کو اس نمبر سے متعلق ساری بات بتائی۔ اب کیا کیا جائے؟ نتاشا کے ابو کو کل سب بتایا جائے کال کر کے۔ ابیشا نے اپنے طور مشورہ دیا۔ ہاں، وہ میں ابھی گھر جا کر کرتا ہوں، تم اپنا فون لے کے آؤ۔ رومان کے کہنے پر ابیشا تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے سے موبائل لے آئی۔ رومان نے ابیشا کو لان میں لانے کو کہا، پھر اپنے موبائل کا ٹریکر اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کیا۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ ابیشا اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھی ساری کارروائی دیکھ کر بولی۔ تمہارے موبائل کا ٹریکر اپنے کے ساتھ کنٹیکٹ کیا ہے تاکہ یہ جہاں بھی جائے میرے پاس شو ہوتا رہے۔ اس وقت تمہاری حفاظت کی بے حد ضرورت ہے، کیونکہ یہ میسیجز واضح دھمکی ہیں کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے چکروں میں ہیں، اور میں اس کی ہر کوشش ناکام بنانا چاہتا ہوں، تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دینا چاہتا۔ رومان نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی دوستی اور خلوص پر تو ابیشا کو کوئی شک تھا ہی نہیں۔ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ ابیشا نے تسلی آمیز مسکراہٹ دی۔ انشاءاللہ۔ رومان کی پریشانی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ گول میز کی گرد اپنی فرینڈز کے ساتھ بیٹھی ابیشا کی جانب اٹھی۔ اسی لمحے اس نے بھی